बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन नॉलेज के तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारक बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सिद्क़ो सफ़ा पर अमल पैरा साहिब यकीन और गोशा नशीन बुज़ुर्गों में से हुए हैं, और आपकी रियादत और करामत बेअंदाज़ा है। इब्तदाई दौर में आप बहुत अमीर थे और अहले बसरा को सूद पर कर्ज दिया करते थे, और जब मकरूज़ पर तकाज़ा करने जाते तो इस वक्त तक वापस न होते जब तक कर्ज वसूल न हो जाता, और अगर किसी मजबूरी से कर्ज वसूल न होता तो अपने वक्त ज़ाया होने का मकरूज़ से हर्जाना वसूल करते और इस रकम से ज़िंदगी बसर करते। एक दिन आप किसी के यहाँ वसूलियाती के लिए पहुँचे तो वो घर पर मौजूद न था। इसकी बीवी ने कहा कि ना तो मेरा शौहर घर पर मौजूद है और ना मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई चीज़ है। अलबत्ता मैंने आज एक भेड़ ज़बह की थी जिसका तमाम गोश्त तो ख़त्म हो चुका, अलबत्ता उसका सर बाकी रह गया है। अगर तुम चाहो तो वो मैं तुमको दे सकती हूँ। चनाचा आप इससे सर लेकर घर पहुँचे और बीवी से कहा कि ये सर सूद में मिला है, इसको पकाओ। बीवी ने कहा कि घर में ना लकड़ी है और ना आटा, भला मैं खाना किस तरह तैयार करूं। आपने कहा, मैं इन दोनों चीज़ों का भी इंतज़ाम मकरूज़ और मफरूज़ लोगों से सूद लेकर करता हूं, और सूद ही से ये दोनों चीज़ें आप खरीद लाए। लेकिन जब खाना तैयार हो चुका तो एक साहिल ने आकर सवाल किया। आपने कहा, तेरे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और तुझे कुछ दे भी दें तो इससे तू दौलतमंद ना हो जाएगा, लेकिन हम मुफलस हो जाएंगे। साहिल जब मायूस होकर वापस चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाहा, लेकिन वो हंडिया सालन के बजाय खून से लबरेज थी। इसने शोर को आवाज़ देकर कहा कि देखो, तुम्हारी कंजूसी और बदबख्ती से ये क्या हो गया। आपको ये देखकर इबरत हासिल हुई और बीवी को शाहिद बनाकर कहा कि आज मैं हर बुरे काम से ताइब होता हूँ, और ये कहकर मकरूज़ लोगों से असल रकम लेने और सूद ख़त्म करने के लिए निकले। रास्ते में कुछ लड़के खेल रहे थे तो इन्हें देखकर बच्चों ने आवाज़ कसना शुरू किए कि लादा हट जाओ, हबीब सूद खोर आ रहा है, कहीं इसके कदमों की हाक हम पर न पड़ जाए और हम इस जैसे बदबख्त न बन जाएं। ये सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गए। इन्होंने आपको ऐसी नसीहत फरमाई कि बेचैन होकर दोबारा तौबा की, और जब वापसी में एक मकरूज़ शख्स आपको देकर भागने लगा तो फरमाया कि तुम मुझसे मत भागो, अब तो मुझको तुमसे भागना चाहिए, ताकि एक आसी का साया तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। फिर जब आप आगे बढ़े तो इन्हीं लड़कों ने कहना शुरू किया कि रास्ता दे दो, अब हबीब ताइब होकर आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पैरों की मट्टी इस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारा नाम गुनाहगारों में दर्ज कर ले। आपने बच्चों का ये कौल सुनकर अल्लाह ताला से अर्ज की कि तेरी कुदरत भी अजीब है कि आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने लोगों की ज़ुबान से मेरी नेक नामी का ऐलान करा दिया। इसके बाद आपने मनादी करवा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज़ हो वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राह मौला में लुटा दी, और जब कुछ बाकी ना रहा तो आखिर में एक साइल पर अपना कुर्ता तक उतार कर दे दिया, और दूसरे साइल के सवाल पर आपने बीवी की चादर भी दे दी। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी तकरीबन नीम बरहन्ना से रह गए। फिर साहिल फरात पर एक इबादत खाना तामीर करके इबादत में मशगूल हो गए, और ये मामूल बना लिया कि दिन में तहसील इल्म के लिए हसन बसरी की खिदमत में पहुंच जाते और रात भर मशगूल इबादत रहते। चूँकि कुरान करीम का तलफ़्फ़ुज़ अपने सही मखरज के साथ अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको अजमी का खिताब दे दिया गया। एक मरतबा बीवी ने कहा कि खुर्दोनोश के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए, तो आप मजदूरी करने के लिए घर से निकले।
لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں تنخواہ طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی، لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری تنخواہ دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی بے توجہ کی ریاضت اللہ تعالیٰ نے نعم و بدل عطا فرمایا، تو اگر زیادہ دل جمی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجہ تک پہنچے اور ان کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ ایک عورت گریہ زاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس وجہ سے میں بہت ہی مضطرب ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درم ہے۔ آپ نے اس سے 2 درم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا ہے۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا۔ راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کے سنا کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ اس واقعے کے بعد آپ کی دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرید الدین عطار صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اتنی اجلت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک دن میں 1 ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے اور بلقیس کا تخت آن واحد میں حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بصرہ میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر کھانا غربا میں تقسیم فرمایا اور ایک تھیلی تکیہ کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض لینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کا مکان بصرے کے چوراہے پر تھا اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا یہ تو حبیب اجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہوگا، اور اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہرے رہے۔ اور جب حبیب اجمی واپس آئے تو حضرت حسن بصری سے پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے چھوڑ کر چل دیے؟ اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اسی بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ منقول ہے کہ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حبیب اجمی کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے یہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا وہیں بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آپ پہنچا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اس پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہیں دینی چاہیے بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے؟ یہ سن کر وہ خاموش رہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک غلام سر پر خوان نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں تمام قسم کے نفیس کھانے موجود تھے اور اس کے ہمراہ 500 درم بھی تھے۔ آپ نے وہ درم تو غربا میں تقسیم کرا دیے اور کھانا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر ہوتا۔
ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کے بجائے الحمد چھوٹی اے سے قرات کر رہے ہیں، تو یہ خیال کر کے آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی، لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی، لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے معلومات کی تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پوری عبادت گاہ کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا سراغ نہ مل سکا، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ چنانچہ پھر دوبارہ تلاشی لی گئی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اگر میں جھوٹ سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ امن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ان تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن نے کہا کہ دریا پار کرنا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے، اور اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی مرحوم رہ گیا تو کیا کیفیت ہو گئی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے فرمایا کہ صدحیف دوسروں نے میرے علم کا فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ حضرت عطار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اجمی کا مقام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کل ربی زدنی علما، اے نبی کہیں کہ میرے رب میرے علم میں فراوانی عطا کر، اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامت کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار و رموز کا عقل و فکر سے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر شے پر تھی لیکن اتباع حضرت موسیٰ کی کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔
حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل نے کہا میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ڈالا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اس وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا، چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ایک دن اسی کنیز سے فرمایا میری کنیز کو آواز دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریہ زاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ اجمی ہیں؟ فرمایا کہ میری زبان کو اجمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی، اور جس کو تجھ سے انس نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چلے ہیں تو یہ بتائیں کہ رضا کس شے میں ہے؟ فرمایا کہ رضا تو صرف اسی قلب کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی قدر و رت نہ ہو۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اور ہم سب کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے چاہوں گا اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ